खबर कदा पर खुशामदीद। मैं हूँ रमना सईद और आज हमारे साथ एक नहायत डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मौजूद हैं, इम्तियाज़ गुल साहब। ही हैज़ डन एक्सटेंसिव वर्क मिलिटेंसी पर, सिक्योरिटी इशूज़ पर, बहुत सी किताबें लिख चुके हैं एंड ही इज़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर सेंटर फॉर रिसर्च स्टडीज़। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। सो स्टार्ट करते हैं। अगर 2024 की बात की जाए तो बहुत चैलेंजिंग साल था सिक्योरिटी के लिहाज से, और बहुत से अटैक्स हुए और बहुत सर्ज लाइक वी हैव सीन 500%। सो ये बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल जो है मुल्क की, ये क्यों इस नहज पर पहुंच चुकी है और इसका आगे आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या मज़ीद ख़राब होगी? देखिए, इसकी कई वजूहात हैं। ख़ास तौर पे जब साबिक सदर जो बाइडन के ज़माने में CIA ने एक चाइना मिशन सेंटर कायम करने का ऐलान किया था और उसका उन्होंने बताया था, उस वक्त CIA के डायरेक्टर ने, बुनियादी तौर पे मकसद था चीन के बढ़ते हुए असर नफूज़ को रोक। अब चीन का असर नफूज़ दाएँ बाएँ फैल रहा है, जनूब मशरक़ी एशिया की तरफ, जनूब मगरबी एशिया की तरफ भी। तो यहाँ पे ज़ाहिर है पाकिस्तान बहुत बड़ा इस खत्े में चीन का इत्तेहादी है। भारत तो खैर उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, लेकिन ईरान और अफ़गानिस्तान के साथ सरहदें जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ भी CPEC के तहत भी चीन ने काफ़ी सरमायाकारी की और अभी भी मंसूबों पर अमल दरामद जारी है। तो हमारा अपना ये ख्याल है कि जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है TTP के ज़रिए या इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान के ज़रिए, जिसको दाइश भी कहते हैं, उसका एक मकसद इस इलाके में चीन के बढ़ते हुए असर नफूज़ को महदूद करना है और चीन को डराना है कि आप यहाँ पे मज़ीद सरमायाकारी ना करें। और मेरा ख्याल ये 3 बड़े फैक्टर्स हैं जो कि हमलों की वजह बने। गैर ज़रूरी मामूली तौर पर 600 साढ़े 600 के दरमियान हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार उसमें शहीद हुए। उसके अलावा फिर ज़ाहिर सिविलियंस की भी कैजुअल्टीज़ थी और उसमें मेरा ख्याल है कि कोई गुज़िश्ता 10 साल के दौरान पहली मरतबा इतने वसी पैमाने पे इतनी हलाकतें हुई दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से। तो उसमें बाकी तशवीशनाक बात है। और अभी जो 2025 शुरू हुआ है तो उसमें भी जनवरी फरवरी में अब तक काफ़ी गैर मामूली वाक़यात हुए हैं, यानी मुसलसल उसमें इजाफ़ा हो रहा है। और ये जो इजाफ़ा है मैं समझता हूँ इसका बड़ा ताल्लुक़ जो है एक प्रॉक्सी जंग से है जो पाकिस्तान पे मुसल्लत है, और उसकी बुनियादी वजह चीन और अमेरिका के ताल्लुकात या बिगड़े हुए ताल्लुकात या उनके दरमियान जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है वो है। सर, आपने फाटा पर एक्सटेंसिवली काम किया। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, लेकिन जो इलाके इस सब टेररिज्म की सर्च की वजह से जिन्होंने इफेक्ट किया है वो ट्राइबल बेल्ट है, बलूचिस्तान और KP के इलाके हैं। तो फाटा का जो जब से मर्जर हुआ है, TTP ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो मज़ाकरात हुए, उन्होंने कहा था कि वो इसको कबूल नहीं करते और इसको वापस लेना चाहिए। और अगर तब से लेकर अब तक हम देखें तो फाटा में लोगों के, मकामी लोगों के बहुत से ग्रीवेंसेस हैं। वहाँ पर पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, तालीम नहीं है। तो इस में वफाक की क्या जिम्मेदारी है और जो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्या ये दोनों पूरा कर पा रहे हैं उसको? देखिए, अव्वल तो बात यह है कि फाटा का ख़ात्मा जो था मुस्लिम लीग हुकूमत के दौर में हुआ 2018 मई में, और वो भी उस वक्त की मुसल्लह अफवाज के इसरार पे, और बड़ा अच्छा ये कदम था जो उठाया गया। उसके बाद से जो ज़रूरी काम था, जो मकामी लोगों को एम्पावर करने का था, मकामी कम्युनिटी को, पुलिस को नए जदीद खतूत पे उस्तवार करना था, वो काम नहीं कर सकी। PTI की हुकूमत भी नहीं कर सकी उसको। और कई मामलात में ख़ास तौर पे जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे मैं समझता हूँ उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार भी नहीं दिया गया, आज़ादी भी नहीं मिली है। और इसी वजह से वहाँ शिकायत वैसी की वैसी हैं। जो जिन फंड्स का वादा किया था वफाकी हुकूमत ने, वो फंड्स फाटा सबका फाटा अजला को नहीं मिल सके। और ज़ाहिर है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसी है जैसे आप सिंध के देही इलाकों में चले जाएं, आप जनूबी पंजाब में चले जाएं। कोई सिर्फ ये नहीं है कि सबका फाटा के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर ख़राब है। हमारे जो बड़े सूबे हैं वहाँ कहीं भी चले जाएं आपको हाल ऐसा ही नज़र आएगा। और उसकी बुनियादी वजह है तरजीहात, जो कि
وفاقی حکومت کی ترجیحات میں یہ علاقے شامل نہیں ہوتے ہیں۔ فاٹا جب مرجر ہوا تھا تو اس میں یہ وعدہ یہ تھا کہ وفاق سے اس کو ہر سال 50 سے 100 ارب روپے کے برابر اضافی رقوم ملیں گی، جس کے ذریعے وہاں پہ انفراسٹرکچر وغیرہ جو ہے اس کو بہتر کیا جا سکے۔ اب کتنے برس ہو گئے، 7 برس ہو گئے، 8واں برس چل رہا ہے، وہ 50 سے 100 ارب روپے سالانہ کبھی بھی اس علاقے کو نہیں مل سکے ہیں۔ جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ صوبائی حکومت اپنے ہی وسائل سے کرتی رہی ہے، کیونکہ یہ معاملہ شکار ہو گیا پی ٹی آئی اور جو باقی بڑی جماعتیں ہیں ان کی مخاصمت کا، اور پی ٹی آئی سے پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہوئی ہے، اور جو مذاکرات وغیرہ بھی آپ نے بات کی، ٹی ٹی پی لوگوں کا مطالبہ نہیں ہے کہ فاٹا کو بحال کیا جائے، یہ ٹی ٹی پی کا مطالبہ ہے، بلکہ سالہ سال سے وہاں کے لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ ہمیں مین سٹریم کریں۔ ہم تو 1990 سے اس کو فالو کر رہے تھے، تو بڑے بڑے اس کے لیے مظاہرے ہوا کرتے تھے کہ یہاں سے ایف سی آر ختم کریں، فاٹا کو جو لا آف دا لینڈ ہے اس کے نیچے لے کے آئیں۔ یہ ٹی ٹی پی کا مطالبہ ہے۔ ٹی ٹی پی نے ایک ایسا مطالبہ کیا ہے جو کسی بھی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور ایسا مطالبہ کوئی بھی گروپ صرف اسی صورت میں کرے گا جب وہ پراکسی ہو، جب وہ کسی کے لیے کام کر رہا ہو، حالات کو خراب کرنے کے لیے، عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے۔ اور ایک ایسا ناقابل قبول مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی کے فاٹا کے اسٹیٹس کو بحال کریں، یہاں سے مسلح افواج نکل جائیں، اور ہم تعین کریں گے کہ مسلح افواج کہاں کہاں پہ ڈپلوائے ہوں گی۔ یہ باتیں کوئی ماننے والی نہیں ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ پراکسی ٹیررزم ہے جس کا سامنا اس وقت پاکستان کو ہے، اور اس کے لیے پاکستان کو بڑی سمارٹ، بڑی دور اندیشی کی پالیسی چاہیے، اور وہ سمارٹ اور دور اندیشانہ پالیسی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ابھی مسنگ ہے۔ تو سر وہاں کے لوگوں کے مقامی لوگوں کے جو مسائل ہیں، وہاں پہ الیکٹریسٹی کرائسس ہے، اور جو ابھی آپ نے جیسے بات کی جو بجٹ ایلوکیٹ ہونا تھا وہ بھی ان کو ابھی تک نہیں مل سکا، تو اگر وہاں کے جو لوگ ہیں وہی اس طرح کی چیزوں سے سفر کر رہے ہیں، تو ایسی ہی سچویشن ہم نے بلوچستان میں بھی دیکھی ہے، جہاں پر مقامی لوگوں کے گریوینسز ہیں، ان کے ریسورسز کے حوالے سے انفراسٹرکچر بلڈ نہیں ہے، تو پھر جو نیشنلسٹ موومنٹس اٹھتی ہیں، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس میں دیکھیے تو جو لوگ پاکستان کے حکمران ہیں، چاہے پنڈی میں ہیں چاہے اسلام آباد میں ہیں، یہ سوال ان سے ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بدحالی ہے بلوچستان کے 80-90% علاقوں میں، کتنی بدحالی ہے جنوبی سندھ میں، اور کتنی بدحالی ہے اندرون سندھ میں، جہاں پہ لوگوں کے جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ تو ان لوگوں سے پوچھنے والی بات ہے جو کہ بار بار اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے اپنے اقتدار کو دوام دیتے ہیں، اپنے کھاتے اپنے اکاؤنٹس بھر لیتے ہیں، اپنی مرضی کے لوگ ہم پہ مسلط کر دیتے ہیں، لیکن جو عوام کی جو غالب اکثریت ہے اس کے لیے جو سہولتوں کی بات آتی ہے، وہاں تعلیم، روزگار، یہ جب باتیں آتی ہیں تو اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ توجہ نہیں۔ اگر توجہ ہوتی تو پھر پاکستان، بلوچستان اور خیبر پختونخوا موجودہ حالات سے دوچار نہ ہوتے۔ بالکل ٹھیک، اور یہی ساری چیزیں، لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو دیکھیں کہ پولیو کے 74 کیسز لاسٹ ایئر 2024 میں رپورٹ ہوئے، اور بلوچستان اور کے پی ور دا ہاٹ اسپاٹس فار دا پولیو۔ پوری دنیا سے گلوبلی پولیو ختم ہو چکا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کون سے ملیٹنٹ اور ریلیجیس فیکٹرز انوالوڈ ہیں جو یہ پاکستان سے ختم نہیں؟ اس میں کوئی ملیٹنٹ ریلیجیس فیکٹر نہیں ہے، بنیادی طور پہ جہالت ہے، یہ سمپل جہالت ہے۔ جب لوگ کسی کے پاس جائیں، اب وہی بندہ جو کہ بچے کو پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرتا ہے، خود بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے، اس کی بیوی بیمار ہوتی ہے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے، لیکن بچہ کو حفظ ما تقدم کے طور پہ، پیش بندی کے طور پہ وہ ایسی دوائی نہیں پلانا چاہتا جو اس کے خیال میں اس کے نتائج کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بنیادی طور پہ جہالت ہے، اور اس جہالت کو ہمارے یہاں کا مولوی بھی استعمال کرتا ہے، ہمارے یہاں کا ملیٹنٹ بھی استعمال کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے نہ صرف ملک بدنام ہوتا ہے بلکہ کئی بچے، جیسے آپ نے کہا 74 کیس اس سال ابھی تک آ چکے ہیں، وہ ایک دائمی مرض ہے، اس کا شکار ہو جاتے ہیں، مستقل طور پہ وہ معذور ہو جاتے ہیں۔ سر اس میں سب سے زیادہ اٹیکس جو ہے کے پی میں ابھی ریسنٹلی اس سال کے شروع میں بھی کافی کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں پر وہ بنیادی طور پہ پراکسی جنگ کا ایک حصہ ہے۔ وہ جنگ جس کا پاکستان کو سامنا ہے، بنیادی طور پہ اس کا وہ حصہ ہے۔ جو لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، پولیس والے کو یا ایف سی والے کو نشانہ بناتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ وہی لوگ ہیں جو ٹی ٹی پی کے ایجنڈے کو
آگے بڑھا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ فاٹا کو بحال کریں، اور پاکستان کی جو رٹ ہے، پاکستان کی ریاستی حکومتی رٹ جو ہے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ یہ بنیادی طور پہ وہی لوگ ہیں۔ اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیررزم کے اگینسٹ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ کائنیٹک فورس کا استعمال کر رہی ہیں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے لیے، پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی، جبکہ جو حکومتی ادارے ہیں یا حکومتی نمائندگان ہیں وہ تھوڑا سا نیگوشیشنز اور پیس ٹاک کی طرف بات کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان دونوں اپروچز میں سے زیادہ بہتر کون سی ہے، اور کیا یہ دونوں اپروچز پیرالل چل سکتی ہیں؟ دیکھیں، اس قسم کے کام پیرالل ہی کرنے پڑتے ہیں۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال چین کی ہے۔ چین کا جو مغربی صوبہ ہے شنجیانگ، وہاں پہ 2014-15 تک بڑے برے حالات تھے، مطلب پاکستان سے کم خراب، بہت کم خراب تھے، لیکن ان کے حساب سے وہ بہت خراب حالات تھے۔ لیکن انہوں نے کام یہ شروع کیا کہ ایک طرف سیکیورٹی اپیریٹس جو تھا، پولیس اور جو فوج تھی، اس کو بہت زیادہ پھیلا دیا پورے شنجیانگ میں۔ دوسری طرف انٹیلیجنس نیٹ ورک انہوں نے بہت بڑھا دیا۔ تیسری جو پیرالل ایفرٹ تھی، انہوں نے انفراسٹرکچر کا ایک جال بچھا دیا، سڑکیں، لوگوں کے لیے رہائشیں، اسکول، ہسپتال۔ آپ اندازہ کریں کہ تمام تر مشکل حالات کے باوجود اس وقت اگر آپ شنجیانگ کے کیپٹل اورومچی جائیں، اورومچی سے آپ 20-25 کلومیٹر باہر کا سفر کریں تو یہ 20 کلومیٹر میں آپ کو سڑک پہ کوئی گند کا ٹکڑا نظر نہیں آئے گا، اتنی وہاں پہ صفائی ہے۔ ہمارے ہاں اسلام آباد میں دیکھ لیں، یہاں پہ گٹر ابل رہے ہیں F7 میں، F8 میں، یعنی پاکستان کی جو گورننس ہے نا بحیثیت مجموعی، اس کا آپ اندازہ G9 سے لگا لیں، F7 سے لگا لیں۔ جو مارکیٹس ہیں وہاں پہ گٹر بند ہیں، لیکن CDA والے جرمانوں کے لیے پہنچے ہوتے ہیں۔ تو جو پاکستان میں گورننس ہے نا، بنیادی طور پہ بہت شدید ایک بحران ہے، جس میں لوگ بیانات پہ زیادہ زور دیتے ہیں، آپٹکس پہ زیادہ زور ہے، اصل سروس ڈیلیوری پہ نہیں ہے۔ تو یہی حال پھر سابقہ فاٹا میں بھی ہے، یہی حال بلوچستان میں بھی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری ترجیحات کہاں پہ ہیں۔ تو جو بنیادی طور پہ اگر ہر چیز کو آپ نیرو ڈاؤن کر کے دیکھیں تو ہماری ایک ہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ گورننس پہ، رول آف لا پہ، سروس ڈیلیوری پہ، یعنی لوگوں تک سروسز پہنچانا، لوگوں کے جو مشکلات ہیں وہ حل کرنا، یہ ان پہ توجہ بہت کم ہے جتنی ہونی چاہیے۔ آبادی ہماری 4-5 گنا بڑھ چکی ہے گزشتہ 30-35 برسوں کو دیکھ لیں، انفراسٹرکچر وہی کا وہی ہے۔ یعنی یہ CDA مثال کے طور پہ جو کہتے ہیں نا اسلام آباد دا بیوٹیفل، میں مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ جو لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمیں فاٹا واپس کر دیں کیونکہ وہ بڑا اچھا زمانہ تھا، گولڈن زمانہ تھا، وہ دیکھ لیں کہ صرف اسلام آباد میں، جس کو اسلام آباد دا بیوٹیفل کہتے ہیں، وہاں پہ CDA نے کتنے برے طریقے سے پرفارم کیا ہے کہ رشوت ستانی کے لیے، لوگوں سے بھتہ خوری کے لیے CDA بہت تیز ہے، فٹافٹ چھاپے مارتے ہیں، سب لوگوں کا ریڑیوں کا سامان اٹھا کے، بیچاروں کا جمع پونجی ہوتی ہے، فروٹ، وہ زمین پہ پھینک کے سڑک پہ وہ چلے جاتے اس کا ہیں۔ نشانہ زیادہ بنتا جی، تو چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے وہ وزیرستان ہے، چاہے وہ غلام خان ہے، چاہے وہ پنجگور ہے، تربت ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ عوام کے لیے سروس ڈیلیوری، عوام پہ مرکوز پالیسی جو ہے، گورننس ہے، وہ بہت کم ہے، جس کی وجہ سے ہر جگہ پھر مسائل اٹھ رہے ہیں۔ سیکیورٹی چیلنجز کی بات کرتے ہیں، داعش خراسان ISKP کا ابھرنا پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے چیلنج ہے، اور کیونکہ ان کا نظریہ عالمی ہے اور بہت بروٹل اپروچ ہے۔ سو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ کس طرح اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ بیکاز پاکستان افغانستان کے آلریڈی اتنے کانفلکشل ہے، اور ایسے میں ایک ایسے گروپ کا ابھرنا اور پھر یہ نہیں، وہ گروہ تو افغانستان کے لیے بھی اتنا ہی خطرہ ہے نا، تو اس میں تو سب کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا۔ جب تک مل جل کے کام نہیں کریں گے، اور جب تک آپ، سب سے بڑا مسئلہ ہے جب تک آپ آبادی کو اپنی سائٹ پہ نہیں کریں گے، کمیونٹی کو، اس وقت تک آپ جیسے دہشت گردی جیسے مسئلے سے آسانی سے نہیں نمٹ سکتے، خاص طور پہ جب اس دہشت گردی کا مقصد ہو اس ملک میں بے یقینی پھیلانا، بدامنی پھیلانا، عدم استحکام پیدا کرنا۔ لہٰذا یہ چیلنج ہے، یہ چینیوں کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے کہ یہ پراکسی ٹیررزم ہے، کسی کی سہولت کاری ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس کا علاج واحد یہی ہے کہ جو انٹیلیجنس ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، وہ اپنے کام پہ توجہ دیں،
سیاسی معاملات سے خود کو علیحدہ کریں، عوام کے دل جیتنے کی کوشش کریں، اور وہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ سیاسی معاملات میں مداخلت چھوڑ کے اپنے اصل کام پہ توجہ دیں. صرف اسی صورت میں ہوگا، ورنہ پاکستان کو چاہے وہ ایس کے پی ہے، ٹی ٹی پی ہے، اس کے ذریعے یوں ہی مسلسل کچوکے لگتے رہیں گے. پاکستان کا ٹی ٹی پی یا اس پراکسی ٹیررزم میں چھٹکارا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک پیپل فوکسڈ، یعنی عام لوگوں کی فلاح و بہبود پر مرکوز گورننس نہ ہو، جب تک یہاں پہ قانون کی حکمرانی ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے، جب تک اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا. پاکستان کو یوں ہی کچوکے لگتے رہے. آپ نے بہت ایکسٹینسولی یہ ساری چیزیں کور کی ہیں جرنلسٹ. تو پری اور پوسٹ کابل فال میں ابھی آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ کیا کچھ بہتری ہے یا مزید جو ہے ہم پیچھے پاسٹ کی غلطیوں اور وہ والی ساری چیزوں میں جا رہے ہیں؟ آپ کس کی بات کریں؟ پاکستان کی؟ پاکستان اور افغانستان دونوں میں سیکیورٹی کے حوالے سے. نہیں، پاکستان کے حالات تو بہت خراب ہو گئے ہیں نا سیکیورٹی کے حوالے سے. افغانستان میں تو بہت امن ہے. ہاں، تقریباً وہ نارمل ہو چکے. صرف ان کو آئی ایس کے پی یا داعش کی طرف سے حملوں کا سامنا بھی چند دن پہلے بھی قندوز میں بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، 30-40 لوگ اس میں مارے گئے. جی، تو وہ ہیں اکا دکا واقعات. لیکن طالبان کے آنے سے پہلے تو خود یہ طالبان چونکہ ذمہ دار تھے اس کے، یہی چونکہ حملے کیا کرتے تھے، تو وہ تو اوسطاً ہر روز 2-3 حملے کہیں نہ کہیں پہ ہو رہے ہوتے تھے. خودکش حملے بھی تھے اس میں، اسنائپر اٹیکس بھی تھے، ایمبوشز بھی تھے. تو وہ تو حالات بہت خراب تھے. اور پورا افغانستان ایک لحاظ سے پورا کابل جو ہے گیریزن بنا ہوا تھا. ابھی تو آپ رات کے 2-3 بجے 4 بجے جہاں مرضی آپ سفر کر لیں، 99% کیسز میں ہوگا کچھ نہیں، اس لیے کہ اتنا ڈر ہے وہاں پہ. تو اس لحاظ سے افغانستان بہت بہتر ہے کہ خوف، ڈر، یعنی قانون کی حکمرانی جو ہے، جو ان کا قانون ہے اس کی حکمرانی کی وجہ سے لوگ خوف میں ہیں. لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر وہ پکڑے گئے تو پھر مارے جائیں گے. لہٰذا زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہے. البتہ اس کی پھر دوسری سائڈ ہے کہ سماجی اقتصادی مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں، چونکہ وہاں پہ روزگار کے ذرائع انتہائی محدود ہیں. افغانستان پہ ابھی بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں بین الاقوامی. اور اس خاص طور پہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں تو انہوں نے چونکہ ہر قسم کی امداد یہ 3 مہینے کے لیے بند کر دی ہے، تو افغانستان کے لیے جو ہر مہینے کوئی 40 سے 50 ملین ڈالر ہر ہفتے آیا کرتے تھے، یعنی مہینے میں 160 ملین ڈالر آ رہے تھے وہاں پہ مختلف شکلوں میں، وہ اب آدھے سے بھی کم رہ گئے ہیں. کیونکہ اس میں آدھی رقم جو تھی وہ امریکہ سے آیا کرتی تھی. تو امریکہ نے چونکہ اقوام متحدہ سے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے، WHO، UNHCR، کلائمیٹ، ہر جگہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو نکال دیا ہے. تو اس کا براہ راست اثر افغانستان جیسے ملکوں میں پڑا ہے کہ جہاں ہر ہفتے کم از کم 40 ملین ڈالر جا رہے تھے، اب وہ وہاں پہ 20 ملین ڈالر ہفتہ وار بھی نہیں جا رہے. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہاں پہ معاشی بدحالی ابھی مزید بڑھے گی. تو ہمیں کن چیزوں پر کام کرنا چاہیے تاکہ ہم اسٹیبلٹی لا سکیں اور پھر ریجنلی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے پاکستان؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ افغانستان کے موجودہ حکمران ہیں وہ ملک میں امن لے کے آئے ہیں، تو ان پہ بڑا فرض بنتا ہے کہ جو وہ گروہ جو کہ دوسرے ملکوں میں بدامنی کا ذریعہ ہیں ان کے خلاف وہ ایکشن کریں. جب تک وہ ایکشن سے گریز کرتے رہیں گے، جو کہ پاکستان کے لیے ابھی ریڈ لائن ہے، پاکستان نے بالکل بجا طور پہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ آپ TTP کے خلاف ایکشن لیں. اگر TTP کے خلاف وہ ایکشن نہیں لیتے تو ظاہر ہے اپنے ملک میں امن ہے. ان لوگوں نے وہاں پہ پناہ لی ہوئی ہے، باقاعدہ سرکاری مہمان کے طور پہ کئی ان کے لیڈر وہاں پہ رہتے ہیں. تو وہ ایکشن طالبان جب تک نہیں لیں گے، پاکستان اور افغانستان کے حالات یوں ہی خراب رہیں گے. سیاسی حالات خراب رہیں گے، اقتصادی حالات شاید تھوڑے بہت بہتر ہو جائیں، لیکن مجھے اس کی بھی کوئی بہت زیادہ امید نہیں ہے. جو منیمم ایک کاروبار ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ چلتا رہے گا. ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے جو پاکستان کے ذریعے ہوتا تھا افغانستان کا، وہ تو کوئی 1/3 سے بھی اب کم ہو گیا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ تلخیاں ہیں، چونکہ پاکستان نے TTP کے خلاف وہاں پہ ایکشن نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ کچھ شرطیں لگا دی تھی انڈاکومنٹڈ، جو وہ افغان جو بغیر ویزوں کے رہ رہے تھے، اور پھر پاکستان کے راستے جو تجارت ہے افغانستان کی اس پہ کچھ پابندیاں شرائط لگائیں. تو پھر افغان تاجر جو تھے جو پاکستان کے راستے امپورٹ کر رہے تھے، انہوں نے پھر بندر عباس کا اور چابہار کا رخ کر دیا.
بہت شکریہ سر. امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے جنہوں نے ہمیں بریفلی انسائٹس دی ہیں اور آنے والے دنوں میں ٹرمپ پالیسیز کا پاکستان پہ کس طرح افیکٹ ہوگا اور ملیٹنسی اور سیکورٹی پہ. سر بہت شکریہ.